अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ मुझे शेयर करनी है। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही आपसे कह रही थी कि 9 मई के ऊपर मैं लास्ट टाइम भी आपसे बात कर रही थी, उसके ऊपर मज़ीद कुछ मुझे बात करनी है। इसके ऊपर एक निगरान वज़रा पे मुश्तमिल कमेटी बनी है। तो इस काबीना कमेटी का आखिर मकसद क्या है बनाने का, और क्यों दोबारा से 9 मई एकदम फिर से ख़बरों की जीनत बन गया है, और क्यों उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत बात भी होने लगी है, और फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कुछ हो रही है। उसमें दोबारा 9 मई का जिक्र होने लगा है, और इसके साथ साथ अब कुछ क्रैकडाउन की भी नई तैयारी है, इसकी भी बाज़गश्त है। इसके ऊपर भी बात करते हैं तफसील से। और इसके साथ साथ जनाब अहम बताएंगे आपको कि कौन कौन से अहम रहनुमा हैं जो मज़ीद PTI के जिनके कागजात नामजदगी मंजूर होने में कामयाब हो गए हैं। और शेर अफजल मरवत साहब ने जो वकला की डिवीज़न है, इमरान खान साहब की पार्टी की पॉलिसी में क्या कोई कन्फ्यूजन है, इसके हवाले से आज जवाब दे दिया है। और एक तरह से आप कह लीजिए कि उन्होंने काफ़ी हद तक जो ये बयानिया था कि वकला के दरमियान तकसीम है या कोई इश्यूज़ हैं, उनको काफ़ी हद तक जो है ऑलमोस्ट ख़त्म करके उड़ा के रख दिया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तफसील से। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं आपसे पिछली वीडियो में भी ये बात कर रही थी कि 9 मई के वाक़े के ऊपर दोबारा से कुछ वीडियोस हम देख रहे हैं कि जनरेट होना शुरू हो चुकी हैं। और बाकायदा अगर आप देखें तो सरकारी टीवी चैनल पर और मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है। और जहां पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी कैंपेन का आगाज़ करने जा रही हैं या कर चुकी हैं। वहां पर PTI के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही है। यानी पहले ये तो था ही कि PTI अपना मौक़िफ़ नहीं पेश कर सकती, अपनी कारकर्दगी नहीं बता सकती, या उनके लोगों को टीवी पर टाइम नहीं दिया जा रहा। तो ये सब तो हम देख ही रहे थे कैंपेन की हद तक। वैसे तो और भी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके खिलाफ, लेकिन ये सब कैंपेन की हद तक भी हम देख रहे थे। लेकिन अब एक नया इशू ये बनाया जा रहा है कि उनके खिलाफ कैंपेन की जा रही है, उनके खिलाफ एक दोबारा से बयानिया जो है वो खड़ा किया जा रहा है। ये एग्जैक्टली वही बयानिया है जो 9 मई के बाद हमने देखा था, और एक यकतरफा बयानिया कि जी PTI ने ये सब किया, इमरान खान ये है, इमरान खान शरपसंद है, उसने इदारों पे हमला करवा दिया, वो ये, और सारा उसके खिलाफ एक पूरा मटेरियल बनाकर एक कैंपेन स्टार्ट कर दी गई है PTI के अगेंस्ट, और एन इलेक्शन से पहले। और ये कोई ढका छुपा नहीं है कि इसका मकसद क्या है और इसके पीछे कौन है। देखिए, ये एक निगरान हुकूमत है, और इस हुकूमत का कोई काम नहीं है कि वो किसी भी एक पार्टी के खिलाफ कोई भी कैंपेनिंग करे। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि बाकी पार्टीज अपना मौक़िफ़ दे रही हैं, तो वहाँ पर PTI को भी अपना मौक़िफ़ देने की पूरी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। लेकिन वो तो दूर की बात, किसी और पार्टी के खिलाफ तो कोई बात नहीं की जा रही, लेकिन PTI के खिलाफ रियासती सतह पर एक कैंपेन चलाई जा रही है और लोगों को मुतनफ़र करने की एक दफ़ा फिर से कोशिश की जा रही है। एक तो आप ये चीज़ महसूस करें। उसके बाद फिर एक और कार्रवाई ये की जाती है कि काबीना कमेटी एक तश्कील दी गई है। ये काबीना कमेटी में इसलिए इसको कह रही हूँ कि इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसमें मुख्तलिफ वज़रा हैं, कोई इंसानी हुकूक का है, कोई लॉ का है, कोई और किसी चीज़ का। तो यही सब मिल मिला के बैठ गए हैं, कमेटी बना दी गई है। और इनको टास्क क्या दिया गया है? इनको टास्क दिया गया है कि जनाब आपने 9 मई के जो वाकया हुआ है उसके मास्टरमाइंड तक पहुंचना है, उसके जिम्मेदारों का तयन करना है। भाई, पहली बात तो ये है कि इस कमेटी की क्या हैसियत है। ये क्या कोई इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन है जो कि तहकीकात करने जा रहा है? पहली बात तो ये है कि आपको ऐसे लोगों का एक कमीशन बनाना चाहिए जो गैर मुतनाज़ हों, जिनका किसी तरफ कोई रुझान ना हो। और इस कैबिनेट ने तो जिस अंदाज से गैर जानिबदारी के रिकॉर्ड तोड़े हैं वो सबके सामने हैं। यानी जानिबदार ये इस हद तक हैं कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब किस तरह से कल से एक कैंपेन चला रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ। आप निगरान वज़ीर आला को देख लें, आप निगरान वज़ीर आज़म को देख लें जो कभी फैन बॉय होते थे इमरान खान साहब के। ये सब किस तरह बढ़ चढ़ कर PTI के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ एक कैंपेन करते हैं, और इन्हीं के ऊपर मुश्तमिल आपने एक कमेटी बना दी है। और चलिए, अगर इनकी जानिबदारी या गैर जानिबदारी को मैं एक तरफ भी रख लूँ, तो भाई इनकी क्या एक्सपर्टीज़ है जो आपने इनको जो है कमेटी बनाकर और इनको ये इख्तियार दे दिया है कि जनाब आप इस बात का तयन करें। तो इसकी कोई लीगल हैसियत उस तरह से दिखाई नहीं देती है इस कमेटी की, और ना ही इसकी कोई जो किसी किस्म की भी फाइंडिंग्स है इसको कोई मानने वाला होगा। जाहिर सी बात है, जो पहले ही उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन ही उसकी एक कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो उसकी तहकीकात को कौन मानेगा, उसकी फाइंडिंग्स पे कौन बिलीव करेगा।
پھر اس کے بعد اب آگے آ جائیے، پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ کمیٹی یا تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سچ جاننا ہے، آپ نے حقائق جاننے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ فری مائنڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اس واقعے سے متعلق ہر اینگل سے جو ہے وہ تفتیش کی جائے گی۔ اب ہم تو 9 مہینے سے پہلے سے یہ سن رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی ہی ذمہ دار ہے، عمران خان ہی ذمہ دار ہے، پوری قیادت ہی ذمہ دار ہے۔ تو جب آپ آلریڈی طے کر چکے ہیں تو پھر اب اس کمیٹی کے بنانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ ابھی تک آپ نے کوئی بیانیہ نہ بنایا ہوتا، بھئی الزام ان پہ ضرور ہے لیکن انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہوتا۔ یہاں تو ریاست نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی سچ ہے کہ عمران خان نے یہ ساری سازش رچائی، بغاوت کی، اور انہوں نے اندر سے بھی کوشش کی کہ فوج کے اندر سے بھی بغاوت ہو جائے، اور باہر سے بھی انہوں نے لوگوں کا ایک پریشر ڈال دیا اور لوگوں پہ اٹیک لوگوں سے کروا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری آپ نے ہمیں سٹوری سنائی اور اس کے بعد اس کی پوری کیمپین میڈیا چینلز پر چلائی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی آڑ میں جب پھر مختلف پارٹی ممبرز کو توڑا گیا، ان سے بھی وہی تقریباً بیانیہ ان کے منہ سے بھی ہمیں ریکارڈ کر کے سنوایا گیا کہ دیکھیں جی عمران خان۔ تو جب آپ آلریڈی اس بات کو مان رہے ہیں تو پھر انویسٹیگیشن کرنے کی اب کیا ضرورت پیش آئی آپ کو؟ پھر ہمیں شروع میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جناب ناقابل تردید شواہد ہیں، اس لیے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور اسی لیے کسی آزاد کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ناقابل تردید شواہد ہیں۔ تو بھائی کدھر ہیں آپ کے وہ ناقابل تردید شواہد؟ 8-9 مہینے گزر گئے ہیں، وہ ناقابل تردید شواہد کیوں نہیں عدالتوں میں پیش کیے گئے؟ 8-9 مہینے گزر گئے ہیں، ناقابل تردید شواہد کی بنیاد کے اوپر کیوں سویلین عدالتوں میں کسی کو سزا نہیں سنائی گئی؟ سزا سنانا تو دور کی بات ہے، چالان تک مکمل نہیں ہو سکے۔ کدھر ہیں وہ آپ کے ناقابل تردید شواہد؟ جب اس حوالے سے پولیس سے انویسٹیگیشن کرنے والے لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ آ کے چند ٹویٹس کا ذکر کر دیتے ہیں یا کوئی آڈیو کلپس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیے، اور وہ بھی کوئی اتنے کلیئر نہیں ہے جس میں یہ الفاظ ہوں ایگزیکٹلی ہو بہو کہ جو آپ ان پہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر آپ یہ طے کر، یا تو پھر ایک بات غلط تھی نا کہ پہلے وہ جو ساری ان کے خلاف کیمپین کی گئی، کارروائی کی گئی، یا تو وہ غلط تھی کیونکہ آپ نے انویسٹیگیشن سے پہلے یہ طے کر لیا کہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور یا پھر اب جو آپ کمیٹیاں بنا رہے ہیں پھر وہ غلط ہیں، کیونکہ جب ایک چیز اگر طے شدہ ہے اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اب آپ کو نئے سرے سے کمیٹی بنانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اب نئے سرے سے انویسٹیگیشن کی ضرورت پیش آ گئی ہے، جبکہ جو مختلف ہم نے ہائی کورٹ سے فیصلے دیکھے ہیں 9 مئی کے، جو کچھ کیسز میں سامنے آئے ہیں، اس میں تو خود جج صاحبان کے فیصلے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا لنک اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا ہے کہ آخر یہ جو ہے اس کا کوئی ذمہ دار عمران خان ہے، یا پھر جو بھی جس کے خلاف بھی کوئی فیصلہ آیا تو اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کا ذکر کیا گیا ہو۔ جو لوگ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے ایونٹ کے موقع پر، ان کو بھی اٹھا کر کے بیچ میں ڈالا ہوا ہے 9 مئی کے مقدمات میں۔ اور پھر اگر یہ سب کچھ بھی مان لیں کہ سب ٹھیک ہے جی ایسا ہی ہے، تو پھر وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں پہلے ملوث تھے، پہلے ملزمان بھی تھے، نامزد ملزمان تھے، ان کو پی ٹی آئی چھوڑتے ہی کیسے تمام تر چیزوں سے خلاصی مل گئی؟ یہ کوئی واضح کر دے۔ مراد راس ہوں، دلیپ عباس صاحبہ ہوں، فاروق حبیب ہوں، یا اسی طرح کے کتنے نام جو کہ فیاض الحسن چوہان ہوں، یہ سب وہ نام ہیں جو کہ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث لوگ تھے، ملزم تھے اور مطلوب تھے۔ تو یہ سب جب پارٹی چھوڑ گئے تو ان کے اوپر تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، تو کیا ان کا جرم بھی ختم ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چھوڑتے ہی؟ پھر وہ سوال جو میں نے بہت پہلے اٹھا دیے تھے جب ایک خوف کا عالم تھا، میں نے اس وقت پہلے ویلاگ میں یہ باتیں کر دی تھی کہ آخر 9 مئی والے دن یہ جو سارے پولیس چیک پوسٹیں ہوتی ہیں، فوجیوں کی چیک پوسٹیں ہوتی ہیں، یہ سب کدھر غائب تھے؟ یہ لوگ کیسے وہاں تک پہنچ گئے؟ اس بات کا کوئی جواب کیوں نہیں دیتا ہے کہ کیوں وہاں تک لوگ پہنچ گئے، کیسے پہنچ گئے، کیسے لوگوں کو یہاں پر آ کر ایک پرتشدد پروٹیسٹ کرنے دیا گیا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج تک نہیں مل سکے ہیں، لیکن ان کے جوابات جاننے سے پہلے ہی پوری کی پوری پارٹی آپ نے اڑا کے رکھ دی، پوری کی پوری آپ نے پارٹی کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کر کے ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مار کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے اس آڑ میں، پھر ان کا پورا اپنے نیریٹو اڑانے کی کوشش کی۔ اب آپ ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دے رہے ہیں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں،
اور آپ پی ٹی وی پہ یہ مان رہے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ یہ پی ٹی وی پہ چلاتے ہیں کیمپین اور اس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کیوں ہم آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیں, تو اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے. تو پھر یہی بات جب عمران خان آرٹیکل میں لکھ کے دوسروں کو بتاتا ہے تو پھر آپ کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے کہ عمران خان نے یہ ساری کارروائی کیوں بتا دی. تو یہ سارا معاملہ ایک مشکوک سا معاملہ ہے, اس کے اوپر ایک فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کی ضرورت تھی. میں شروع دن سے ایک ہی بات کی قائل ہوں اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ یک طرفہ طور پر کسی کو بھی مورد الزام بغیر تحقیقات کے کیوں ٹھہرا رہے ہیں. آپ ایک انویسٹیگیشن کریں انڈیپینڈنٹ اور اس کے تحت یہ ساری چیزیں فائنڈ آؤٹ کریں کہ اس میں کون کتنا ملوث تھا اور پھر اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے. کیونکہ اگر آپ کا ایک موقف ہے تو پھر ایک موقف ان کا بھی ہے اور دونوں طرف کا موقف سنا جائے, شواہد کا جائزہ لیا جائے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تحقیقات بعد میں ہو رہی ہیں, سزا پوری پارٹی کو چیئرمین سمیت پہلے ہی دے دی گئی ہے. پوری پارٹی کو آپ نے پوری پارٹی کے لیڈرز کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیا بغیر انویسٹیگیشن کیے. تو اب آپ کس بات کے لیے یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ پھر کیوں بنی ہے یہ کابینہ کمیٹی؟ تو یہ سارا ہی معاملہ ایک رولا ہے اور اس رولے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ساری باتوں کے جواب مل جاتے ہیں کہ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے. اور اب یہ جیسے ہی الیکشن قریب آ رہا ہے تو اس میں زیادہ ایک آپ کو شدت نظر آ رہی ہے. اور جو سینئر ایک رپورٹر ہیں احتشام کیانی, انہوں نے اس بارے میں, احتشام عباسی, انہوں نے اس بارے میں رپورٹ کیا ہے کہ ان کے یہ سورسز کلیم کر رہے ہیں کہ اب جتنے امیدواروں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں ان کی بھی اب لسٹ تیار ہو گئی اور اب ان کو پکڑا جائے گا. اور ابھی میں نے دیکھا کہ عمر تنویر بٹ صاحب جو ہے ان کی بھی ویڈیو آ چکی ہے, انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی, حالانکہ اس سے پہلے وہ آزادانہ ویڈیو ریکارڈ کرا چکے ہوئے ہیں کہ جی میں بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں اور عمران خان نے کبھی تشدد کے لیے نہیں کہا. اب آج وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. اب اسی طریقے سے اور بھی آپ دیکھیں گے کہ ویڈیوز آئیں گی, جو لوگوں کے کاغذ منظور ہو گئے اب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا تاکہ ان سے پارٹی. یہ سارا جان بوجھ کر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو کھڑے ہی نہیں ہونے دینا الیکشن میں. یہ ہے ساری اس کی پیچھے سٹوری. اور اس وجہ سے اب دوبارہ یہ تیزی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات میں, انویسٹیگیشن میں, اور اب پولیس ان کے اوپر پھر سے کریک ڈاؤن اور چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ پھر اب آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو میں آپ کو لسٹ بتا دیتی ہوں, ویسے یہ ایک لسٹ عمیر صاحب ہیں جی, ایک رپورٹر, انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے. اسد کیسر صاحب کے ثوابی سے منظور ہو گئے, تیمور سلیم جھگڑا کے پشاور سے, نیاز جھکڑ کے لیا سے, شہرام ترکئی کے ثوابی سے, مہربانو قریشی ملتان, زین قریشی کے ملتان سے, دونوں شاہ محمود قریشی صاحب کے بچے. پھر میجر طاہر صادق صاحب کے اٹک سے, جمشید دستی کے مظفر گڑھ سے, شیر علی ارباب کے پشاور سے, راحت امان اللہ کے شیخوپورہ سے, زرتاج گل وزیر کے ڈی جی خان سے, فہیم خان کے کراچی سے, شوکت یوسف زئی صاحب کے بھی ہو گئے سوات سے, سیمابیہ طاہر کے راول پنڈی سے, واسق قیوم عباسی کے بھی راول پنڈی سے, یوسف خان کے ہنگو سے, مہر شرافت علی کے لاہور سے, فخر خان خلجی کے کوئٹہ سے, اور ساجد اقبال کوہاٹ سے, اور سبحان ساحل کے کراچی سے, جبکہ امجد آفریدی کے کراچی سے کاغذات آج کے دن منظور ہوئے ہیں. تو یہ اب کل بھی میں نے لسٹ شیئر کی تھی, آج بھی لسٹ شیئر کر رہی ہوں, تو کافی لوگوں کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب اس موقع پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جن لوگوں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اب ان کے اوپر یہ کریک ڈاؤن کر کے ان سے دستبردار کروایا جائے انہیں پارٹی سے, اور یا الیکشن سے, کیا یا تو وہ الیکشن ہی نہ لڑیں, اور اگر لڑیں تو وہ پارٹی کے ٹکٹ سے نہ لڑیں. تو اب یہ کریک ڈاؤن جو ہے آپ آنے والے دنوں میں مزید تیز ہوتا دیکھ رہے ہیں. بڑا انفارچونیٹ ہے, جمہوریت کے لیے بڑا سیاہ ہے یہ سب کچھ. اس سے کوئی ملک کا فائدہ نہیں ہونے والا, اس سے آپ کے ملک میں کوئی سٹیبلٹی نہیں آنے والی, اور اس سے آپ کے ملک کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی اقوام عالم میں کہ آپ لوگوں نے اس طرح اپنے آئین کا, قانون کا, انسانی حقوق کا, جمہوری روایات کا تماشا لگایا ہے. جو اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ الیکشن نہ ہی کروائیں. اور یہ کافی جو ہے وہ ایک خبر آ رہی ہے کہ یہ الٹیمیٹلی بھی یہی اس طرف ہی جائے گا معاملہ, جب سب کچھ کر کے بھی نہ لگے گا کہ نہیں ابھی بھی نہیں راستہ روکا جا سکتا, تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک جو ہے آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. ایک اچھی خبر بھی آئی ہے, وہ یہ کہ شبیر علی قریشی صاحب جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا کاغذات منظور ہونے کے بعد, ان کو رہا کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ضرور آ گئی ہے.
اور دوسری اچھی خبر جو پی ٹی آئی والوں کے لیے آئی ہے وہ یہ کہ جی شیر افضل مروت صاحب اور جو بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ جی دونوں کوئی الگ الگ بیانیہ لیے ہوئے ہیں اور کون عمران خان کا حمایتی ہے اور کون غدار ہے، تو بڑا اس کو اچھالا جا رہا تھا میڈیا چینلز کے اوپر. تو اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے ایک آج جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی موجود تھے، شیر افضل مروت صاحب بھی تھے، تو شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اوپر بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کٹ جواب دے دیا کہ میرا لیڈر، میرا چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے، اور میں اگر کوئی بات کرتا ہوں اگر وہ ان کی بات سے مطابقت نہیں رکھتی تو پھر بھی اہمیت ان کی بات کی ہوگی کیونکہ وہ چیئرمین ہیں، اور میری بیان کو، میری رائے کو میرا ذاتی بیان یا میری ذاتی رائے ہی سمجھا جائے. تو جو انہوں نے چیف جسٹس کے بارے میں بات کی بیسیکلی اسی کے کانٹیکسٹ میں ان سے یہ سوال ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہی سمجھ لیجئے کہ وہ میری ذاتی رائے تھی جو میں کہہ رہا تھا، لیکن جو پارٹی پالیسی ہے وہ وہی ہے جو بیرسٹر گوہر نے کہی. تو انہوں نے بہت ہی اچھے الفاظ میں اس کو سارا جو کنفیوژن تھا اس کو سارٹ آؤٹ کیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ بہت ضروری بھی تھا کیونکہ اس طریقے سے جیسے کنفیوزڈ قسم کی سچویشن چل رہی تھی اس میں بہت یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں کوارڈینیشن سے نہیں چل رہے اور پتہ نہیں کون سا صحیح بندہ ہے، کون سا رانگ نمبر ہے، کون سا رائٹ نمبر ہے. تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایک کوارڈینیشن ہو، ایک بات ہو، ایک پلیٹ فارم سے آئے اور ایک پارٹی پالیسی ہو، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر نہ بات کر رہا ہو. شیر افضل مروت صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے، دبنگ انداز ہے، وہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے، لیکن جو سیاسی معاملات ہیں اس میں بعض اوقات محتاط ہو کر دیکھ بھال کے جو ہے وہ بات کرنی پڑتی ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب اس لحاظ سے بڑی ایک متوازن شخصیت کے مالک ہیں، بڑے کمپوزڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ زیادہ بہتر ہو گیا کہ شیر افضل مروت صاحب نے خود ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان کی بات کی پرائرٹی ہے. تو یہ ایک شیر افضل مروت صاحب نے جو سارا بیانیہ بنایا گیا تھا، ایک ہوا بھری گئی تھی اس بات میں کہ جناب او ہو بڑی لڑائی ہو گئی، تو اس کو شیر افضل مروت صاحب کے الفاظ میں انہوں نے بالکل واڑ دیا ہے تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اڑا دیا ہے. تو یہ ایک جو چیز ہے یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے بہرحال اچھی چیز ہے، لیکن کچھ مشکلات، کچھ نہیں بہت ساری ڈھیر ساری مشکلات ابھی باقی ہیں اور اس کے اوپر آنے والے دنوں میں بات ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.